मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला की नज़र में जो चीज़ सबसे बड़ी कामयाबी है और इंसान को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है अपनी इस्लाह, कि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक होना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम जब कहते हैं ना ये बंदा ठीक है, तो इसका मतलब आपने सबसे बड़ा ओहदा किसी को दे दिया, किसी को ठीक कह दिया। जब आपने जब किसी सोसाइटी के बारे में कह दिया ये सोसाइटी ठीक है, तो ये छोटा ओहदा नहीं है, ये छोटा लक़ब नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने क्या कहा? इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। सलीम का मतलब ठीक, ऐब से पाक। तो कुरान कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल जो था वो ऐब से, बुराइयों से पाक था। क्या मतलब? हम यूं कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल ठीक था। और जब दिल ठीक होता है, यानी दिल का मतलब ये नहीं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं था, उसकी रगें खुली हुई थी, ये मतलब नहीं है। दिल का मतलब बातिन ठीक था, अंदर से क्या थे? ठीक थे। और जब इंसान अंदर से ठीक होता है तो अक्सर बाहर से भी ठीक होता है वो। तो मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो ये कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ठीक बनने के लिए दो चीजों का जानना जरूरी है। एक, ठीक की डेफिनेशन क्या है, ठीक की तारीफ क्या है। दूसरा, फिर वो ठीक बनते कैसे हैं। कुरान दोनों चीजों को फोकस करता है। मैं बताता है कि ठीक किसे कहते हैं, ठीक की डेफिनेशन क्या है और ठीक बनने का तरीका क्या है। ठीक बन गए तो जन्नत है, ठीक ना हुए तो क्या है? जहन्नम है। अब चूंकि ठीक के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ठीक कहते किसको हैं, इसलिए हम कभी अंग्रेजों को ठीक कह रहे होते हैं, कभी अमरीकियों को ठीक कहते हैं, कभी जापानियों को ठीक कहते हैं, कभी पड़ोसियों को ठीक कहते हैं। हालांकि अल्लाह की नजर में वो ठीक बोलो नहीं होते। और सबसे बड़ी गलती है जब हम अपने आप को ठीक कह रहे होते हैं, फिर तो बहुत ही बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं हम। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की किताब है आदाब मुआशरत, आपस में रहन सहन के आदाब। वो हम सबको पढ़नी चाहिए। अंग्रेज के एटीट्यूड और अंग्रेज का तो बहुत बाद में है। हमारे उलमा बहुत पहले इन मसाइल को लिख चुके हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि जब आपस में रहा जाता है तो कैसे रहा जाता है, कौन सा अमल ऐसा है जिससे दूसरे को तकलीफ होगी। ये बहुत जरूरी है। ये किताब स्कूलों में निसाब का, सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। देखो, जापान में लोगों में वाकई बहुत तहजीब है, वाकई बहुत तमीज़ है। तो आप क्या समझते हैं ये तमीज़ कहाँ से आई है? स्कूलों में जापान में बच्चों को तालीम बाद में दी जाती है, तमीज़ पहले सिखाई जाती है। समझ रहे हो? और हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चों को तालीम बाद में भी नहीं दी जाती और तमीज के बजाय बाकायदा बदतमीजी सिखाई जाती है। तो प्रोग्राम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पूरी कौम का? क्या ख्याल है? जापान में तालीम बाद में, हमारे यहां तालीम न पहले न बीच में ना बोलो बाद में। जो पढ़े अपने बलबोते पे ही पढ़े में, न पहले न बीच में ना बाद में। और जापान में तहजीब बच्चों को पहले सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पहले भी नहीं सिखाई जाती। चलो गनीमत था ना सिखाते भाई, अब्बा अम्मा से जो तहजीब सीखी है उसी पे अमल कर लेते। ना ना ना, बल्कि बाकायदा बहुत से स्कूलों में बद तहजीबी सिखाई जाती है। जब ऑर्डर पे बंदे को बदतमीज बनाया जा रहा हो तो उससे तमीज की उम्मीद रख सकते हो? क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए
آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. تھوڑی گاڑی اردو ہے، جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں. پرانی اردو ہے نا، ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے، کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں، وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ، اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے، وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا، اب پرانا قصہ ہو گیا، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے. بھائی اب سارے کام کیا کروں گا؟ نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں بھائی، نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا، ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت، آپ خیریت سے ہیں، میں خیریت سے ہوں، فلانا خیریت ہے. 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے ہو. خیر کیا کرتے ہیں ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی دبا سکے. ہونا یہ چاہیے نا کہ مفتی صاحب کوئی کام تو نہیں آپ سے بات کر سکتا ہوں، ہاں جی ٹھیک ہے. پھر میں جب بولوں کہ میں کام ہے تو آپ رک جائیں، وہ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی تو رک جاتی ہے جب بتاؤ نا میں ذرا بزی ہوں تو پھر یوں کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے لیپ ٹاپ کو، یوں کر کے نا. بعض لوگ، سب نہیں، میجورٹی اتنی بری نہیں ہے کہ دیکھے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں، تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں گھروں میں داخل کریں. آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں بعض دفعہ سیاسی طور پہ بدتمیز بننا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے اوپر مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. کچھ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کتنی زبردست بات لکھی. فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتاؤ. کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم، ریسٹ روم، پرانی انگلش میں لیٹرین. ٹھیک. وجہ اس کی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو لکھ دیا کہ آ رہا ہوتا ہے، میں اسکپ کر رہا ہوں. بعض دفعہ مہمان کو بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. کیسا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ میرا اپنا بنایا ہوا ابھی کا شعر ہے. بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. شعر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لہذا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی واش روم میں تو نہیں گھستا نا کوئی. بھائی بیٹھے ہیں، پہلے خیریت اور سنائیں، طبیعت ٹھیک، پانی پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے. وہ روک کے کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اس کے جذبات قابو میں. تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے، آتے ہی کدھر کا راستہ دکھائیں، بولو یہ جی واش روم، حضرت یہاں تشریف لے جائیں. آپ اگر جاننا چاہیں، یہ بھی نہیں کہ زبردستی گھسیڑ دو اس کو، آ رہا نہیں ہے آپ زبردستی لے گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اچھا، یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے. ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں، اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی 2 قسمیں ہیں.
آپس کے حقوق. ایک ہے ریلیشن، بلڈ ریلیشن، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن کے، بھائیوں کے. یہ ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں، ویسے ہی ایز اے انسانیت آپ کا کسی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ایز اے انسانیت. سمجھتے ہو؟ چاہے وہ آپ کا ابا نہیں بھی ہے، ماموں نہیں بھی ہے، چاچو نہیں بھی ہے، انسان ہے. تو اب اسلام کو ہم اس وقت جو ہے اس ڈیٹیل کے مطابق 3 احکام میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. 3 قسم کے ریلیشن ہیں اسلام میں. ایک اللہ کا ریلیشن بندوں کے ساتھ، اور بندوں کا کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کس کے ساتھ؟ اللہ کا. گورے نے اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. سمجھتے ہو؟ ابھی میرا مقصد گوروں پر بیان نہیں ہے، اسلام کو سمجھانا ہے. گورے نے مخلوق کا جو اللہ سے ریلیشن تھا اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے کیا کر دیا؟ آؤٹ. وہ زنا کرتے ہیں، اگر بھائی لڑکی راضی ہے تو زنا جرم نہیں ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی جب دونوں راضی ہیں تو مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا اس سے، نہ لڑکی کو ہو رہی ہے نہ لڑکے کو ہو رہی ہے. لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا ہے، اس کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرو؟ آؤٹ. آپ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، ہندو کا ہو، مسلم کا ہو، کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں زنا پہ راضی ہیں تو یہ جائز ہے. ہندو مذہبی اسکالر بھی کہے گا حرام، ناجائز. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پننا. گناہ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پاپ ہے نا، پاپ ہے. پننا بھی تو کچھ ہے میرا خیال ہے، کو پننا بھی پاپ ہے، یہ بہت بڑا. وہ کیا کہیں گے؟ پاپ. عیسائی بھی کیا کہے گا؟ گناہ. یہودی بھی کیا کہے گا؟ بولو نا، گناہ. جو سیکولر لوگ ہیں، انگریز ہیں، وہ کہیں گے کوئی گناہ بولو نہیں ہے. بھائی کیا نہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے، تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی تیسرے شخص کو؟ تو مذہب کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، کیوں؟ اس سے آپ کا ریلیشن اس لڑکی کے ساتھ تو مضبوط ہو رہا ہے، اس کا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ منہ سے بولے نا یار، خراب ہو رہا ہے نا. اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ خراب. تو امریکہ والوں نے، جاپان والوں نے، فرانس والوں نے، اور جرمنی والوں نے، روس والوں نے اللہ کے ریلیشن کو سوسائٹی سے نکال دی. کیونکہ جب اللہ کو نکال دیا تو ریلیشن گیا تیل لینے. گرمیوں میں کسی کو تیل لینے بھیج دیں تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ چیز تو انہوں نے ختم کر دی. پھر مخلوق کا آپس کے ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ریلیشن جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے، جیسے ماں کا حق، باپ کا حق. اب ماں اور باپ آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان سے ریلیشن بنا کے رکھنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن ختم ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن ہے. تعلقات اچھے یا برے ہونے سے بلڈ تو بلڈ ہی رہے گا نا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. وہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے، پارٹ ہے، تم ان کی باڈی کا کیا ہو؟ پارٹ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے، یہ ختم بولو نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی مثال اچھی سی ذہن میں آ جائے نا، کہ ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے نا 2 پارٹیوں کا آپس میں، تو آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. کہ بھائی یہ تو کمپنی نے آپ دونوں کا ایگریمنٹ کروایا ہے، اب کمپنی سے پوچھے بغیر یہ ریلیشن ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ایک ریلیشن تمہارا بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. اللہ تمہیں کسی بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن جس عورت کے پیٹ سے تمہیں جنم دیا گیا، جس کے بلڈ سے تمہیں بنایا گیا، یہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے، یہ اس عورت کی بھی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی سلیکشن. جس کے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا، نہ یہ تمہاری سلیکشن نہ تمہارے باپ کی سلیکشن، یہ سلیکشن کس کی ہے بھائی؟ اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے. اگر الیکشن کروایا جاتا نا تمہیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے، تو پھر بہت سے لوگ جو رکشا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں رکشے والے کے گھر میں نہیں، ہمیں کس کے گھر میں پیدا کرا دے؟ ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے، ہمیں فلاں کے گھر میں. ہمیں ایک نام آ رہا تھا ابھی واپس چلا گیا بڑی مشکل سے،
سیاست میں زیادہ نہیں بولتا, زیادہ کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے, تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نعارے ہو جائے, پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہو, پھر ہم جو مرضی کرتے رہے. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا, پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. تو خیر, تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو, ماشاءاللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلوما کیا ہے. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو؟ ہے بھائی, اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا, کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی. بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو غصہ آتا؟ پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے, رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم, آپ کے وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے, بیگم بولو کیا خیال آ رہا ہے. وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ بقرعید پہ گائے لٹا کے ذبح کر رہا تھا, ابھی تو بقرعید کو چند دن گزرے نا تو وہ مثال زیادہ آ گئے, وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے. ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع, لیکن آپ براڈ مائنڈڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسا ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھی, سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ پردے میں ہو اور اسکارف لے ہو اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی, اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بےہودہ بات تم نے زبان سے نکالی ہے. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں. میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان میرا سینٹنس. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جسم میرا جسم میری مرضی,
میری کھوپڑی میرا خیال، یعنی میرا مائنڈ، جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے، یہ والا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ تو میرا جسم، میری مرضی، میری کھوپڑی، میرا مائنڈ، میرا خیال تو زبان بھی میری، زبان میری تو اظہار بھی میرا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں، کائنڈلی ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم، پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو؟ اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس ایک دل میں خیال آیا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آ جائے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے، دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست وہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا، اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا، اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں، انجوائے کریں. بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ، تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت، جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا، یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے، عورت کی سلیکشن پہلے. اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا، اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو، جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا، اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو، اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا، وہ میرا باپ ہوتا.